बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि लाखों डॉलर की चोरी पाए न इमरान खान के कोलों फड़ी कीजिए। ये मामला क्या है इसको बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे अर्ज करूं कि गुज़श्ता रात गए तकरीबन को 10 साढ़े 10 बजे करीब एक फैसला आया लाहौर हाई कोर्ट से, और उस फैसले के बाद फिर भाई ने लुड़ियां जिंगा लाला हुम दे जेड़े सन अपना डांस उहदे च भाई जरा कोई तेजी आ गई, बल्कि विच उन्होंने भालू डांस भी पा लिया। ए नहर दे उत्ते ये जो है अपना शौकत खानम के लाखों डॉलर समझे नहीं, हाँ वो मैं आगे आगे बताता हूँ, जरा सब्र कर ले। ये जो जवान पार्क है ना सर, यहाँ पर जो बाहर नहीं बैठे हुए बेचारे जिन्होंने को बददुआ है कि तुसी एक ऐसे बंदे की राखी करनी है जो मतलब है कि जिन्हें पाकिस्तान का भट्ठा पाया, जो उनके बच्चों के मुस्तकबिल के साथ पाए ने चौके छिक्के ला चुके हैं। बाकायदा तौर पर पाकिस्तान के जो अवाम हैं, जो हम जैसे मातड़ गरीब सर, जो मिडिल क्लास तबका, जो मेहनत कश लोग रोटी कमा के खाने वाले 10-9 की मेहनत के नाल सर, वो एक ऐसे शख्स की राखी पर उनके बच्चे बैठे हुए हैं जाके, वो हैं बहुत थोड़े, ज़्यादा नहीं है, ऐ मदूदे चंद ने, चले कोई ये ना समझ भी होते हैं, अल्लाह ताला समझ दे सर। वो एक ऐसे शख्स की राखी पर जाके बैठे हुए हैं जो भाई साहब जिहड़े ने वो पाकिस्तान दे नाल ऐसा खेड खेड गए ने कि जनरल ज़िया के बाद वो वाला खेडे पाए जिहड़ा जनरल ज़िया दा पाया गंद हुण तक नहीं ना मुका। ए पाइन वैसे उसे गंद का तसलसल है, इसका डाला गंद भी निकालने के लिए अगले 10-20 साल चाहिए, माइनस इमरान खान। मेरा ये ख्याल है, हो सकता है आप इससे इतफाक ना करते हो, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूं कि वो जो फैसला आया ना वो ये था कि असद उमर साहब एक लीडर हैं तहरीके इंसाफ के, 6.5 फुट भाई का कद है, और वो साहब जो है ना वो एक जनरल उमर हुआ करते थे, ज़ाहिर है अब दुनिया में नहीं रहे। पाकिस्तान के जो टूटने की वारदात पड़ी थी ना 16 दिसंबर 1971 को, उसके बाद एक हमूदुर्रहमान कमीशन रिपोर्ट, हमूदुर्रहमान कमीशन बने थे, जस्टिस हमूदुर्रहमान हुआ करते थे, उनकी सरबराही में एक कमीशन बना था। उस रिपोर्ट के चंद नकात जो हैं वो अनऑफिशियली जो बाहर आए थे, जिनकी तरदीद किसी ने नहीं की अब तक, उनके मुताबिक जनरल उमर साहब का जो उसमें किरदार था वो लिखा हुआ है, और वो किसी से ढका छुपा नहीं है। लेकिन ज़ाहिर है बाप के किरदार का बेटा जिम्मेदार नहीं हो सकता, तो मैं उसकी सिर्फ बैकग्राउंड बता रहा हूँ। मैं इसमें हरगिज़ असद उमर साहब को मलाइन नहीं करना चाहता, ना मैं कर रहा हूँ, क्योंकि उनके वालिद साहब का जो भी रोल था उन्होंने तारीख में अपना हिस्सा, अपना मुकाम हासिल कर लिया। अब असद उमर साहब अपना एक तारीख में मुकाम हासिल करना चाहते हैं, उनकी ख्वाहिश है। वो गए थे लाहौर हाई कोर्ट में कहने के लिए कि ये 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराना आइन का तकाजा है, तो आप पंजाब असम्बली सी तोड़ती है, साढ़े लाडले ने, साढ़ा लाडला जड़ा सी अपना इमरान खान, उदी ख्वाहिश कि जनाब मैं बस की कहते ने चन्न जमीन पर लिया है, मैं असम्बली तोड़नी है, उस तो बाद मैं देखना कि जनाब किन्ने लोग निकलते हैं और मैं पाकिस्तान को इंतशार का शिकार करना है। ये मेरा ख्याल है, ये उनका नहीं ख्याल। वैसे वो समझते हैं कि इमरान खान जो है सच्चा और पक्का लीडर है, तो वो पाकिस्तान पंजाब में इंतखाबात करवाएं। अच्छा, अब आइनी तकाजा तो है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है, आइनी तकाजा है, लेकिन इमरान खान जिस खूबसूरती के साथ उन्होंने इस मामले के साथ प्ले किया है, उसमें बहुत सारे हमारे दोस्त जो हैं वो गुमराह हो गए। मेरा ये ख्याल है, कल एक बैठक के प्रोग्राम में भी मैंने इस पर इजहार ख्याल किया था, वहाँ पर वो जो इजहार ख्याल किया था, मैं उसमें कुछ मज़ीद चीज़ें आपके गोशगुजार करना चाहता हूँ जो मुझे वहाँ पर मौका नहीं मिल सका था। मगर मैं ये गुजारिश करूँ कि पहले मैं आपको फ़ैसला बता दूँ कि फ़ैसले के मुताबिक ये है कि जनाब गवर्नर पंजाब की मुशावरत के साथ आप तारीख का ऐलान करें। जनाब 90 दिन में इलेक्शन कराना लाजम है, आइन का आर्टिकल 224 है, बिल्कुल क्लियर कट बात है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और आइन का आर्टिकल 220 है जो तमाम सूबाई और वफाकी हुकूमतों को इलेक्शन कमीशन के साथ मुकम्मल तावन करने के लिए पाबंद करता है। दूसरी राय कोई नहीं, ये बिल्कुल सही बातें हैं, और इन बातों से कोई बंदा जो है वो यानी फरार हासिल नहीं कर सकता। आइन में लिखा हुआ है, अंग्रेजी भी बड़ी सादी जी है, मुश्किल तो है ही कोई नहीं उहदे च, तो भाई ने तर्जमा भी अवेलेबल है, लिहाजा नसिया किसी पासों नहीं जा सकता। मगर बात यह है कि अब इस फैसले से यूथिया ब्रिगेड को चाहिए कि नशे ना हों।
اب اس فیصلے پر انہوں نے رات کو جھینگا لالا ہم کر لیا. اسی وقت جناب وہ پرویز علائی صاحب کا بھی آگے آگے فٹافٹ اعلان کر دیو تے الیکشن دی تاریخ دے دیو تے بس جناب ہوں آئین تو نسن نہیں دینا سی. اور فیصلہ بڑا زبردست آ گیا. اسد عمر صاحب کا بھی آ گیا, وہ فواد چودھری صاحب کا بھی آ گیا, شیخ رشید دا بھی کسی نے, وہ حالانکہ وہ جیل چ پائی وہ پتہ نہیں کسی نے بیان کر کے چلاتا, تو چیزیں جو ہیں وہ آ گئی اور بڑے خوش ہیں سارے کے سارے. اب میری درخواست یہ ہے کہ اس فیصلے سے بھاگنا نہیں کسی نے, مہربانی یہ کرنی ہے اس فیصلے کے اندر رہ کے میں آپ کے سامنے بات کروں گا. اس فیصلے میں لاہور ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ گورنر کی مشاورت سے آپ 90 روز کے اندر الیکشن کروائیں. سر اسمبلی جو ہے وہ 14 جنوری کو ان کی توڑ دی گئی, ختم ہو گئی. ظاہر ہے کہ 12 کو اس نے خط لکھا تھا پرویز لائی نے اور ایڈوائس بھیجی تھی, اور 14 کو وہ از خود جو ہے وہ ٹوٹ گئی. اس فیصلے میں یہ لکھا ہے اور اتفاق کیا ہے جو معزز عدالت ہے کہ جناب جو گورنر کا موقف ہے کہ جناب جس وقت میں اسمبلی توڑی نہیں تو وہ از خود تحلیل ہوئی ہے تو میں کس حساب کی ڈیٹ دوں حضور, میں تو ڈیٹ دینے کا پابند نہیں ہوں. معزز عدالت نے اس بات سے اتفاق کیا. انہوں نے کہا جی یہ گل ہوتی ٹھیک ہے کہ آئین میں یہ ابہام موجود ہے کہ جس لئے گورنر نے توڑن دا آرڈر ہی نہیں کیتا تو وہ کس حساب دے نال جناب ڈیٹ دے دے, لہٰذا یہ ابہام اپنی جگہ پہ موجود ہے. پھر انہوں نے کہا جی الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ گورنر سے مشاورت کرے, تو گورنر تو پہلے ہی مشورہ دے رہے ہیں, گورنر تو مشورہ دے چکا ہے, گورنر تو یہ کہہ چکا ہے کہ پائے نا میں نہیں یہ تاریخ تروخ دینی, ٹھیک ہے. اب گورنر اور جو صدر ہے ان دونوں کو آئین جو ہے وہ الٹیمیٹ جو ہے کیا کہتے ہیں فریڈم دیتا ہے. ان کے اوپر کسی عدالت کا کوئی حکم اگر یہ نہیں مانتے انہوں دے ہوتے تو انہیں عدالت نہیں جے لگ دی. یہ کسی بھی جرم میں شریک ہوں, سچی مچی دا جرم کیتا ہوئے, اے عارف علوی صاحب نے جرم کیتا ہے, سپریم کورٹ آف پاکستان نے کیا, پائے نا میں نہیں کہہ رہا, ٹھیک ہے. ان کی آپ باقاعدہ طور پر دیکھ سکتے ہیں وہ جو 10 اپریل والا 7 اپریل کے 7 اپریل والا جو ان کا ہے فیصلہ وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ آرٹیکل 6 کی کارروائی بنتی ہے 3 لوگوں کے بارے میں. انہوں نے کہا ہے 4 لوگوں کے بارے, عمران خان, قاسم سوری, فواد چودھری اور یہ عارف علوی صاحب, ٹھیک ہے. تو یہ حضور ان کے خلاف کچھ نہیں ہوا, بلکہ خیر باقیوں کے خلاف بھی کچھ نہیں ہوا. حکومت بھی بڑی ڈاما ڈول جی گٹیا جنہوں نے پانی کوئی نہیں, کھلو پا نہیں رہی سیدھی ہو کے, سیدھے ہو کھلو ہو یار پھر کیا ہے. اچھا بہرحال وہ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ عارف علوی صاحب کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی. آئین کا آرٹیکل 254 جو ہے وہ بالکل کلیئر ہے, اس میں اس سے بھاگا نہیں جا سکتا. تو اب گورنر صاحب تو مشورہ دے چکے ہیں کہ حضور کوئی الیکشن میں آئے ڈیٹ نہیں دینی, انہوں نے تو مشورہ ہے جے, ٹھیک ہے. الیکشن کمیشن کو ہائی کورٹ کا حکم ہے کہ گورنر نے مشورے نہ کرو, ادھروں مشورہ ہے جے تو پائن فیصلہ کتنے ہے. ہوں یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں نا رزلٹ یہی نکلنا ہے. کسی سے اس کی انٹرپریٹیشن کروا لیں, حکم ہے 90 دن میں الیکشن کروانے کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے اس کی پریکٹیکل جو صورتحال ہے وہ یہی ہے جو اس فیصلے کے آنے سے پہلے ہوگی, ٹھیک ہے. جو پہلے تھی وہی اب رہے گی. اب 14 جنوری کو اسمبلی ختم ہوئی تو 14 اپریل کو الیکشن ہونا چاہیے 90 روز کے اندر, ٹھیک ہے. اگر فرض کرتے ہیں کہ یہ فیصلہ کا اطلاق وہاں سے ہونا ہے اور وہیں سے ہونا ہے, ویسے اس کا مطلب ہے باقی کتنے دن بچے, 62 دن بنتے ہیں, 62 ڈیز ابھی باقی ہیں. اور 62 ڈیز کے اندر آپ یہ نوٹ کریں کہ حضور 40 دن چاہیے شیڈول کے لیے. اچھا, اور 40 دن الیکشن کمیشن کی یہ مطلب آئینی قانونی تقاضا کے 40 دن چاہیے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد باقی 20-22 دن پھر بچ جاندے ہیں. تو میرا ابھی اپنا اندازہ ہے کہ جناب ہوگا یہ کہ یہ جو گورنر صاحب کا کھاتا آئے گا الیکشن کمیشن کی جانب سے کہ جناب ہے میننگ فل ڈائلاگ ہے تو مہربانی کرو دسو کدو کرانا الیکشن. گورنر صاحب لے کے لکھایا پہلے دا جواب جڑا نا سائن کر کے دوبارہ بھیج دیں گے کہ بھائی نے میرے انکار جے میں کچھ نہیں کر سکتا. پھر اس میں باقی اداروں نے تعاون کرنا ہے, پابند کرتا ہے ان کا آرٹیکل 220 ان کے ساتھ, لیکن کریے کہ وزارت دفاع نے تعاون کرنے سے انکار کر دیا ہوا ہے. انہیں کہتا ہے بھائی ساڈے کو بندے ہی نہیں گئے.
اب یہ اس کی پریکٹیکل شیپ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیا ہوگی. تو یہ جو رات کو جینگا لالا ہم تو ڈانس کرتے رہے نا بیچارے سارے جنے, ان کو چاہیے کہ ہوں ذرا اگلے جڑے ٹھمکے رہے نا وہ ذرا سنبھال کے رکھن, جلدی چ مٹھائیاں مٹھوئیاں ونڈن, چیزیں جو ہے وہ پیسے بھی ضائع ہوتے تھے, فائدہ کوئی نہیں. بہرحال اب اس فیصلے کی بائنڈنگ ہے سر, میں تو عدالت کے فیصلے کے ساتھ کھڑا ہوں, میں تو عدالت کے فیصلے سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتا, لیکن یہ ایک قانونی اور آئینی بات ہے. اب میں آپ کو ایک پولیٹیکل بات بتانے لگا ہوں کہ کیا پاکستان اس لیے بنایا گیا تھا کہ ایک دن ایک لاڈلا جس کو کچھ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ جو ہیں وہ جمیں گے, پالیں گے, پوسیں گے, پڑھائیں لکھائیں گے, 3 بیاہ کرا کے وزیراعظم بنائیں گے, اس کے ہاتھوں میں دے دیا جائے گا سارا کچھ اور وہ جدھر مرضی چھاٹا مارتا پھرے گا. کیا یہ اس لیے بنا تھا ملک؟ کیا آئین جو ہے اس کا کباڑا کرنے والا شخص جو ہے اب اس کو آئین کا سہارا دے کر اس کو کیا کہتے ہیں دوبارہ سے پاکستان کے ساتھ کھیلنے کا موقع دے دیا جائے؟ یہ میرے پولیٹیکل آرگومنٹس ہیں سر. بات یہ ہے کہ اس ملک کی معیشت کا بربادی کی ہے عمران خان نے, برباد کیا باقاعدہ طور پہ, اور جھوٹ اس تسلسل کے ساتھ بولتے ہیں کہ جناب ساڈے دور دے 6.2 تے جا رہی سی, وہ ہولی ہولی 10.2 تے بھی لے جان گے, انہاں دا کوئی پتہ نہیں جگہ پائیں. ٹھیک ہے, وہ شرح نمو کی بات کروں. اچھا, اور پھر جناب جب جس ملک کو نیا ڈوب رہی تھی اس کو بچانے کے لیے باقی جماعتاں میں چھال ماری, سمندر دے چک کے کشتی نو لے آندا ذرا کنارے دے ہوتے, اور ان دی ریپیئرنگ جاری ہے سر. ان کو اس بات کی سوا دی ہے کہ انہیں اسی سمندر میں دھکا دے دیا جائے. یہ کس قسم کی باتیں کرتے ہیں لوگ, میری سمجھ میں نہیں آتا. باہر آئین کے اندر ایک آرٹیکل 254 بھی ہے, میں بار بار اس کی نشاندہی کرتا ہوں اور وہ بہت ضروری ہے اس کی نشاندہی کرنا. ماضی میں 2 بار ایسا ہوا حضور کہ الیکشن جو ہے آرٹیکل 254 کے ہوتے ہوئے پائن لگے اگے گیا. ایک وہ 88 کا الیکشن اگے گیا تھا پائن, ٹھیک ہے, اور دوسرا یہ 2007 میں بے نظیر بھٹو کی شہادت کے وقت گیا تھا. تو چیزیں جو ہیں وہ پھر پیدا کر دی جائیں گی, جو ہیں وہ آلریڈی وہ پیڑی صورتحال ہے. وفاق وزارت خزانہ نے کہتا ساڑھے کو 60 ارب نہیں گا. اب کل ہمارے ایک دوست کہہ رہے تھے وزارت خزانہ کی جرت کی ہوئی کہہ دی پائے نا تو کل نہیں ہے, تسی دے دو 60 ارب ادھارا دے دے گا بعد چوتھا واپس. پھر کمال باتیں کرتے ہیں یار. پاکستان کی معیشت کے حالات ہی ٹھیک نہیں ہیں. پوری دنیا دے کے ہاتھ کٹورا لے کے ساڈا وزیر اعظم پھردا پیا ہے, ساڈا وزیر خارجہ پھردا پیا ہے, اور رب دا نا جے ساڈے تے سیلاب ہے, لوکی بیچارے سڑکاں تے بیٹھے ہیں, انہاں دا کچھ کر دیو. ٹھیک ہے, اے ساڈے حال نے. تسی کہہ رہے ہو جناب لاڈلے نے چونکہ اسمبلی توڑ دی, آئین کا تقاضا تے یہ نویں کھیڈو پا دے وچ پڑ کے. میری سمجھ میں نہیں آتی یہ باتیں. بہرحال چونکہ آئین میں ہے, عدالت کا حکم ہے, تو سر عدالت کے حکم کو تو ماننا چاہیے. تو بس میں تو مان رہا ہوں, اور جس طرح سے میں مان رہا ہوں میں نے آپ کو بتا دیا ہے. بہرحال میں آپ سے عرض کروں کہ اب عمران خان صاحب کی چوری یہی پکڑی پائیں. چوری میں انورٹڈ کاماز میں لیجیے گا, میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کیونکہ $30 لاکھ ہیں جو عمران خان صاحب نے اس بات کا اعتراف کیا, اور یہ اعتراف جرم ہے. یعنی اب آپ اندازہ لگائیں چوری کیا ہوتی ہے. چوری یہ ہوتی ہے سر کہ آپ کسی کے پیسے, کسی کی کوئی چیز اس کے نوٹس میں لائے بغیر اٹھا کے لے جائیں, اس کو چوری کہتے ہیں. اس کی اجازت کے بغیر لے جائیں, اس کو چوری کہتے ہیں. شوکت خانم ٹرسٹ ہاسپٹل جو ہے یہ سر چونکہ ٹرسٹ ہاسپٹل ہے, اس میں عام آدمی پیسے دیتا ہے, اور اس کا مقصد صرف ایک ہے, اور وہ یہ ہے کہ یہاں پر کینسر کے اوپر ریسرچ ہوگی اور جو مریض ہوں گے ان کا مفت علاج ہوگا. ٹھیک ہے, آگے انہوں نے کیٹیگریز کی نہیں ہیں. اس میں سر $3 ملین جو ہیں وہ ایک شخص جو بورڈ کا گورنر تھا, ٹھیک ہے, اور وہ HPG گروپ ہے کوئی, اس کا وہ چیف ایگزیکٹو ہے امتیاز حیدری, وہ سر $3 ملین چکا ہے. ٹھیک ہے, جو لوگوں کے پیسے آئے ہیں $3 ملین اٹھاتا ہے 2008 میں, اور جناب جے بھی پا کے ٹر پیندا ہے, اور اس کی بورڈ آف گورنر سے منظوری نہیں لی. عمران خان یہ اعتراف کر رہے ہیں کسی گھر بہ کے نہیں, کسی نو مطلب پلیئر پوائنٹ سے گفتگو کرتے ہیں نہیں کہہ رہے. وہ فون کے اوپر کال آئی تھی نا, اس کا حوالہ دے رہا ہوں. وہ تو گل نہیں کر رہے, وہ یعنی کہ حبیب اکرم صاحب نو یا عارف عید بھٹی صاحب نو سجے کھبے پا کے گل نہیں دس رہے, وہ عدالت کے اندر یہ بات تسلیم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, کہ جناب یہ $3 ملین یعنی $30 لاکھ 2007 میں دیے گئے. ٹھیک ہے, 8 میں سوری,
اور 2015 میں $3 ملین واپس آ گئے. حال صدقے یعنی اندازہ لگائیں سرمایہ کاری کی وہ پائے نا ادھر نال کتنے پیسے آئے. سر اگر آپ نے یہ پیسے سود کے اوپر بھی کسی بینک میں رکھوائے ہوں تو کتنے پرسنٹ پیسے آتے ہیں؟ میرا تے حساب ہے ہی کوئی نہ, میرا تے نہ سود نہ تلک ہے, نہ لینڈ نہ دین نہ بینک نہ کوئی نہ ڈالر ڈولر نہ, ساڈا تے سیدھا سیدھا جڑا نا مطلب دال روٹی والا چکر ہے. مجھے تو اتنے پیسوں کا حساب آتا ہی نہیں ہے. میرے کو تو کیلکولیٹر بھی جڑا نا میرا اتنا ہے ہی نہیں کہ اتنا پیسوں کا حساب لا سکے. روپیہ کنورٹ کرنا ہوتا ہے وہ مجھ سے ہوتا ہی نہیں ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حضور یہ $3 ملین جو ہیں وہ گئے 7-8 سال تک انہوں نے کسی جگہ پہ اس کو انویسٹ کیا, اور وہ جو شخص ہے وہ HBG گروپ ہے جس کے وہ چیف ایگزیکٹو ہے امتیاز حیدری, اور یہی بورڈ آف گورنرز میں ہے. بورڈ آف گورنرز کی منظوری کے بغیر پیسے لے گئے, پھر 2008 میں $3 ملین واپس کر دیا. تو عمران خان کو اس بات کا علم تھا. عمران خان اس بورڈ آف گورنرز کا ہیڈ ہے, ٹھیک ہے, ادھے منہ پیسے ملتے ہیں. تو عمران کی مرضی اور اس کی منشا کے بغیر پیسے نہیں گئے حضور. عمران خان نے اس بات کا اعتراف کیا, انہوں نے کہا جی اسی سرمایہ کاری کی تھی, ٹھیک ہے. تو چوری اور کی ہوتی بھائی, یعنی وہاں سے آپ نے چنگے بھلے پیسے کمائے اور اتنے واپس کر دیے جتنے آپ نے لیے تھے بغیر منظوری کے, منافع سارا جیب ہی پا لیا. تو یہ سر وہ بات ہے. خواجہ آصف صاحب نے یہ اس حوالے سے چونکہ ایک بیان دیا تھا کہ یہ عمران خان اس کے پیسوں کو پرسنل یوز میں لاتا ہے, اس طرح کا بیان تھا جس پر عمران خان صاحب نے ان کے اوپر حد تک عزت کا دعویٰ کیا. 10 ارب روپے کی حد تک عزت کا دعویٰ ہے جو چل رہا ہے, اور اس دعوے کی جو ہے اپنا سماعت جاری ہے. اور اس میں خواجہ آصف کے وکیل نے یہ بات ان سے پوچھی, کیا کہتے ہیں چاہ رہے عمران خان لنگڑی ٹینڈ کھیڑ رہے آج کل اتنے نہیں گیا عدالت جی, کیا آن لائن یا کیا کہتے ہیں ویڈیو بیان جو ہے وہ باقاعدہ سامنے کیمرے ہوتے ان کا لیا گیا ہے. تو اس میں انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے. تو اے جے بھائی تہاڈا ایماندار لیڈر یوتھیا برگیڈ صاحب, اے تہاڈا ایماندار لیڈر جے, اور جہے تسی بھنگڑے رات دے پا رہے ہو, تھک گئے ہو گے, تھوڑی دیر صبر کرو, دوبارہ بھنگڑے کی واری آ جائے گی اور وہ آپ اسی طرح ڈالتے رہے گا. اب عدالت کے فیصلے سے ادھر ادھر ہونے کا نہیں, ٹھیک ہے. میرا کم از کم یہ خیال ہے کہ اس فیصلے کے نتیجے میں الیکشن ہوتا مجھے دکھائی نہیں دے رہا, پتہ نہیں ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو دکھائی دے رہا ہو. جو بھی آپ کا خیال ہوگا لکھیے گا ضرور, مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنے, ملتے ہیں اگلے ولاگ.